औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। सियासी तज्ज़िये और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज शहजाद यूनुस के साथ आप मुलाज़ा कर रहे हैं। मैं असद जाफ़री आज मेज़बानी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 72 न्यूज़ के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे प्रोग्राम हुआ करेगा, जिसमें सियासी तज्ज़िये और तबसरों पर जो है वो सियासी तज्ज़िये और तबसरे किए जाएंगे। और प्रोग्राम का नाम है आज शहजाद यूनुस के साथ। इसमें जो है वो आज ये फ़राइज़ जो है वो मैं जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो फीमेल एंकर हुआ करेगी। आज शहजाद साहब ने जो है जो इशू लेकर सामने आए हैं, नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो तलबा और तलबात है एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो सड़कों पर है। उस हवाले से शहजाद यूनुस साहब ने जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन की है। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा है। ये क्या सूरत हाल है, ये क्या हुआ है। स्टूडेंट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं नमल यूनिवर्सिटी से, जो उसके अलावा पेशावर यूनिवर्सिटी से, तो उनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, शहजाद साहब, आपने जो है वो गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक इशू हाईलाइट किया है, तो उसमें ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं आपने उनकी तर्जुमानी की है। बेसिकली मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारी जो दुनिया है, जो लोग हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये हमारे जो स्टूडेंट हैं इनके मसाइल क्या थे। तो इस हवाले से जो है शहजाद साहब, पहले मैं आपको जहमत दूंगा कि आपने कौन से मसाइल स्टूडेंट्स के देखे और आपने ट्वीट किए और वो टॉप ट्रेंड रहा। बिस्मिल्लाह असद, देखें, जैसा कि आपको पता है पिछले 8 दिन से जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे हैं और वो उनकी बड़ी ही जायज़ सी मांग है। उनकी मांग ये है कि कोई कोविड की वजह से पूरे जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उनको स्टडी ऑनलाइन करवाई जा रही थी। अब ऑनलाइन स्टडी में आपको पता है कि जो मुश्किलात और जो प्रैक्टिकल से डिफरेंस होता है वो उनको करवाया जा रहा था। अब जब उनके अब फाइनल एग्जाम्स या सेमेस्टर क्लोज हो रहा था तो एग्जाम्स की आने बारी आई, तो उनको किसी बंदे ने भी ये नहीं बताया कि अब उनके ऑन कैंपस इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। तो वो यही ऑनलाइन का पहले नोटिफिकेशन आया, अचानक एक हफ्ते के अंदर जो है वो फिर उनको सबको लगा दिया कि जी अब ऑन कैंपस होंगे। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में ये बड़ी परेशानी पैदा हुई कि जो जो आपको पता है कि जो मेयार था स्टडी का वो एक डिफरेंट था ऑन कैंपस और ऑनलाइन में। तो इन स्टूडेंट्स ने बेचारों ने अपने तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता किया उन्होंने, लेकिन इनकी कुछ नहीं सुनी और इनके पास कोई चारा नहीं रहा। इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो कि नमल यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से पिछले 12 साल से है, तो उन्होंने मुझे रब्ता किया कि काइंडली आप अपना किरदार अदा कराएं। तो मैंने अपने तौर पे कोशिश की, मैंने वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से रब्ता किया और उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद फैसला करना है कि हर यूनिवर्सिटी ने कैसे इम्तिहान लेना है। तो मैंने उस पे कहा कि वो अगर पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन, और उन्होंने मुझे एक कैटेगरी बात की कि हमारे पास ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने ये बात जब स्टूडेंट से पूछी कि भाई किस तरह क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे भी आपको पता है कि मेरा बैरून मुल्क कारोबार है, तो मैं पिछले 6 महीने से पाकिस्तान कोविड की वजह से ट्रैवल नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पे बहुत मसाइल हैं कि आप ट्रैवल करने के लिए आपको अलाउ ही नहीं कर रहे। तो वो इस वजह से मैं अब कुछ दिनों तक मैंने वापस आना है। तो मैं क्योंकि इतना डीपली इन टच नहीं था स्टूडेंट्स के साथ कि किस तरह पढ़ा रहे हैं और क्या हो रहा है, मैंने फिर इन स्टूडेंट से पूछा कि भाई क्या मसाइल हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो तो ये कह रहे हैं मिनिस्टर साहब के उनकी आपकी यूनिवर्सिटी को उन्होंने फैसला दे दिया है, और क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वो ये भी कह रहे हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या इसमें हकीकत है। तो उन्होंने फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि जी उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सारी ऑनलाइन चल रही हैं और सारा जो है ये एक बोगस काम है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ये बुला के उनसे फीसेस लेना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर ये वही उसी काम पे चलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ने मुझे जब एक्सप्लेन किया, फिर मैंने इनकी सपोर्ट की, इनकी सपोर्ट में कुछ ट्वीट्स की, लेकिन जो तहरीक शुरू हुई थी वो उसमें पाकिस्तान में नमल से स्टार्ट हुई थी और आज आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तहरीक में शामिल हो गए हैं।
اور آلموسٹ 90% یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے آن لائن ایگزام جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا. جب یہ ہم سارے پاکستان کے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوئے اور ایک میں نے ٹویٹر کا سہارا لیا کیونکہ میں فزیکلی وہاں موجود نہیں تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک تحریک جو ہے وہ یونائٹ ہوئی, اسٹوڈنٹس نے اکٹھے ہو کے کام کیا اور اس کی وجہ سے آج 90% یونیورسٹیز جو ہیں وہ آن لائن ہو گئی. اچھا, جب میں نے یہ کمپین سٹارٹ کی تو میں نے یہ فیلنگ کی کہ یہ جو یوتھ تھی یہ تو, اور میں مجھ سمیت ہم نے یہ سب لوگوں نے 12 سال میں نے کم از کم پارٹی کو دیے اور میں نے ہر پوزیشن پہ کام کیا. میں فیصل آباد کا پریزیڈنٹ تھا, میں یوتھ ونگ پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ تھا, میں پنجاب کا سینئر نائب صدر رہا, میں ترجمان رہا ہوں پچھلے مہینے تک پنجاب گورنمنٹ کا. تو ہم نے تو ہر موضوع پہ کام کیا, اتنا کام کیا پارٹی کے لیے, اور وہ اس دن کے لیے کیا تھا کہ یار یہ بچے جو ہیں یہ تو ہمارے بچے تھے, یہ آئی ایس ایف یوتھ ونگ یہ سارے ہمارے بچے تھے, یہ ایجوکیٹڈ جتنی کلاس تھی یہ تو پی ٹی آئی کی تھی, اور یہ اگر ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا ہے. اور مجھے یہاں پہ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ میرے جتنے کولیگز ہیں وہ ایسے گم سم بکمن جو ہے نا ایک وہ اس طرح غائب ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے بے حد قریبی دوست, میرے آپ کو میں بتا دوں 80 سے 90 ایم این اے ایم پی اے پورے پاکستان میں میرے کلوز دوست ہیں میری جماعت کے, جو کہ منسٹرز ہیں, کے پی کے میں ہیں, پنجاب میں ہیں. یہ میرے کلوز ترین دوست جن کو میں سمجھتا تھا, اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ان میں سے ایک بندے نے ایک میسج سولیڈیٹری کے لیے نہیں کیا, ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا. مجھے آج اتنا دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کہ ہم یوتھ کو امپاور کریں گے اور یوتھ کی جماعت ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی نے یہ کچھ نہیں کیا, پوری جماعت نے ہی ایسا رویہ اپنایا کہ میں یعنی کہ میں مان نہیں سکتا. میں شہزاد یونس صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ جس طرح جب شفقت محمود صاحب نے بچوں کو چھٹیاں دی تھی تو اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنا تھا کہ شفقت محمود جو ہے وہ بچوں کے وزیر اعظم ہیں, اور اسی طرح ماشاءاللہ جو آپ نے ٹویٹ کیا اور بچوں کی ترجمانی کی ہے, تو اب یہ جتنے بھی 90% جن کا آپ نے بتایا ہے کہ پوری یونیورسٹیز نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ آن لائن ایگزام ہوں گے, تو ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ شہزاد یونس شیخ صاحب ہیں. میں اس میں شامل کرتا ہوں آپ کی اجازت سے علی شفقات صاحب جو ہے وہ نمل یونیورسٹی کے, وہ بھی اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں لیڈ کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسماعیل عالم خان جو ہیں وہ کے پی کے سے ہے, ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں ایوب میڈیکل کالج کے. علی شفقات, آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کافی دھینگا مشتی جو ہے وہ اسلام آباد میں اسلام آباد جو ہے وہ انتظامیہ سے ہوئی ہے, تو وہ ذرا سٹوری آپ ذرا بتائیے گا دیکھنے والوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب کو. سب سے پہلے تو یہ کہ میرا نام علی شفاعت ہے, اور اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹی کے لیے ہمارے پاس جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری یونیورسٹی ہمیں آن لائن ایگزام کا نوٹیفیکیشن دے چکی تھی, ہمارے پیپر آن لائن ہونے تھے, لیکن اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹی نے جو ہے وہ بلیک ڈے آؤٹ یعنی کہ جو لائٹ کا ایشو بنا تھا اس کے ریزالو ہونے کے 3-4 دن بعد ایک یہ مطلب خام خاص ایشو نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اب آپ کے ایگزام آن کیمپس ہوں گے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ طلبہ میں شدید جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار پایا گیا کہ جب کلاسز پورا سمیسٹر ہم نے آن لائن لی ہیں تو ہم آن کیمپس ایگزام کیسے آگے دے سکتے ہیں. اس حوالے سے پہلے تو 1-2 دن مطلب میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے. پھر میں نے اپنے فیس بک چینل سے ایک ویڈیو بنائی جس پہ میں نے نمل کے طلبہ کو کہا کہ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے اور ہم آواز اٹھائیں گے, اور الحمدللہ میری آواز پہ نمل کے طلبہ نے لبیک کہا اور ہم سڑکوں پہ نکلے اور ہم نے نمل یونیورسٹی سے مطالبہ کیا. ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جس کے اوپر 4 سے 5 گھنٹے مسلسل ڈائلاگ کرنے کے باوجود وہ ہماری بات سننے کے لیے جب تیار نہیں ہوئے تو مجبوراً ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا. اور ہم نے جب سڑکوں پہ آ کے سڑکیں بند کی تو ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب نے باقاعدہ طلبہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان طلبہ کے اوپر تشدد کیا جائے. ہمارے طلبہ کے اوپر تشدد ہوا, دوستوں نے لاٹھیاں کھائی, اسٹوڈنٹس کو تھانے میں بند کیا گیا اور وہاں پہ ہراساں کیا گیا اور زبردستی ان سے درخواستیں لکھوائی گئی کہ وہ آج کے بعد پروٹیسٹ نہیں کریں گے. میرا ان سب سے یہ سوال تھا کہ آئین پاکستان ہمیں ایک چیز علی جو ہے, میں یہاں پہ ایک چیز, جو حمزہ ہیں وہاں پہ ڈی سی اسلام آباد وہ تو بڑے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بڑے کوآپریٹیو ہیں, اور ان کے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ ویسے تو انتظامی حوالے سے جو ہے وہ ان کی ذمہ داریاں, لیکن وہ آپ لوگوں کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, تو یہاں پہ یہ تھوڑا کانفلکٹ نہیں آ رہا؟
سر کنفلکٹ آپ کی نظر میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ آپ کو ایک سائڈ آف دا سٹوری پتا ہے. آپ کو سیکنڈ سائڈ آف سٹوری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حمزہ شفقات صاحب کے ساتھ میرے پاس ذاتی ویڈیو موجود ہے. میں نے ایک آن ایئر چینل پہ بھی وہ دکھائی تھی جہاں پہ حمزہ شفقات صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب میں نے کہا تھا کہ ان طلبہ کے اوپر تشدد نہیں کرنا, تو کسی نے وہ لفظ نہیں کاٹ کے جو ہے وہ میری ویڈیو وائرل کیا. حالانکہ جو ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے چینل کو بھیج دوں گا, اس میں ایسی کوئی لائن موجود ہی نہیں ہے جس کو آپ ہاں مطلب نہیں اور ہاں کا آپ کر سکیں, اس میں ایڈٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ حمزہ شفقات صاحب کے ساتھ میں نے ذاتی طور پہ بھی میٹنگ کی تھی, ڈی سی آفس اسلام آباد میں ہم نے میٹنگ کی, لیکن اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ ڈبل کراس کھیلا گیا جمعیت طلبہ اسلام کی جانب سے, جو کہ سب کو پتا ہے کہ وہ گنڈا تنظیم ہے اور وہ دہشت گردوں کی تنظیم ہے اور وہ مخالف تنظیم ہے طلبہ کے. انہوں نے اندر ایچ ای سی کی میٹنگ میں ان لوگوں کو بھیج دیا جو نااہل لوگ تھے. اور میرا یہ پرسنل سوال ہے آپ کے چینل سے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جمعیت طلبہ اسلام کے وہ لوگ جو کہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں, یا اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کی یونیورسٹیز آن لائن ایگزام کرا چکی ہیں, تو وہ ایچ ای سی آفس میں ایچ ای سی چیئرمین کے ساتھ اس بات پہ کیسے ڈائلاگ کر سکتے ہیں کہ آن کیمپس ایگزام جن اسٹوڈنٹس نے نہیں دینا ان کی ترجمانی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے, لیکن یہ بتائیے کہ جب جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ نمل یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ آپ کے مذاکرات ناکام ہوئے, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شفقات جو ڈی سی اسلام آباد ہے اس کے ساتھ آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, تو جب ایچ ای سی کے پاس لے کے گئے ہیں تو آپ کے نمل یونیورسٹی کے جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے یا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے اس ڈیلیگیشن میں؟ سر جیسا کہ ابھی آپ نے خود انٹروڈکشن کرایا ہے کہ میں لیڈ کر رہا تھا اسلام آباد کے پروٹیسٹ کو, تو میں آپ کو یہ یقین دہانی کرا رہا ہوں کیمرہ پہ کہ میری کوئی ایچ ای سی کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارے کسی نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی جو پروٹیسٹ لیڈ کر رہے تھے ان کی میٹنگ ہوئی ہے. ہاں ایک اور چیز میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک حمزہ نام کے اسٹوڈنٹ ہے, حمزہ طاہر ان کا نام ہے, وہ ہمارے نمل کے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن وہ جمعیت کے ہی موقف پہ قائم ہے اور وہ جمعیت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, تو لہٰذا ان کو جمعیت کی بیسس پہ اندر بھیجا گیا تھا. لیکن ہم کیونکہ تحریک ہم نے سٹارٹ کی تھی, اس پروٹیسٹ کو لیڈ ہم کر رہے تھے, ہمارے مسائل تھے, ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ ورکنگ کی کہ ہم نے ایچ ای سی کے ساتھ کیا پوائنٹس رکھنے ہیں, کیونکہ آبویسلی ایچ ای سی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ان کو صرف یہ کہہ کے کنوینس نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے کلاسز آن لائن لی ہیں تو لہٰذا ہمیں آن کیمپس ایگزام ہم نے نہیں دینے. اس کے لیے بہت سارے ویلڈ پوائنٹس ہونے چاہیے, تو اس پہ ہم نے ورکنگ کی. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایچ ای سی چیئرمین سے ملنا ہے تو وہاں پہ ہماری جگہ کسی اور کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ہمیں اندر جانے ہی نہیں دیا جاتا. اس کے اوپر بھی ہم نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا. اچھا یہاں پہ علی یہ بتائیے گا کہ یہ ڈی سی جو ہے یہ کیوں اتنا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے اور وہ جمعیت کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ کی کیا اس میں رائے ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اسلام آباد جیسے شہر میں ڈی سی جو اتنی دیدہ دلیری سے جمعیت طلبہ اسلام کو وہ جمعیت والوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کو یہ کیا ریزن ہے؟ کیا اس کا تعلق پیچھے سے جمعیت سے تھا یا کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ سر ایکچولی مجھے حمزہ شفقات صاحب کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بالکل نہیں پتا, کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرا کام سیاسی ہے, یہ اس قسم کی جماعتوں کے ساتھ کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا, اور نہ ہی مجھے اتنا شعور تھا کہ یہ ایسے ڈبل کراس کریں گے یا اس طرح کے منافق لوگ بھی ہمارے ملک میں اس طرح کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے اس سارے سسٹم کی اپڈیٹ تب ملی جب میرے ساتھ ڈبل کراس ہوا, اور میں نے حمزہ شفقات صاحب سے جب میں نے میٹنگ کی تھی تو میں نے ان سے ڈیورنگ میٹنگ بھی کافی تلخ سوال کیے تھے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکم نہیں دیا طلبہ کے اوپر تشدد کا, جبکہ آپ کے ویڈیو بیانات موجود ہیں. پھر جس طرح انہوں نے کہا تھا, حمزہ شفقات صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایمبولینسز کو نہیں گزرنے دیا, اس کے اوپر بھی میں نے بذات خود آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کہ کوئی بھی ایمبولینس نہیں روکی گئی. پھر حمزہ شفقات صاحب نے یہ بیان بھی دیا تھا اپنے ٹویٹر کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے ایک پول کریٹ کیا تھا جس میں انہوں نے نملین سے یہ پوچھا تھا کہ وہ آن لائن ایگزام دینا چاہتے ہیں یا آن کیمپس دینا چاہتے ہیں. اس پول کے نتائج جو تھے وہ 90% آن لائن کے حق میں تھے, لیکن ہم نے نوٹس کیا کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ پول ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو جمعیت طلبہ اسلام ہے ان کا حمزہ شفقات صاحب کے ساتھ کیا ذاتی تعلق ہے یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں, لیکن آپ کو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ جمعیت طلبہ اسلام کے فیس بک پیجز کو بھی کھولیں تو آپ کو وہاں پہ ڈی سی اسلام آباد کی کافی ساری تصویریں نظر آ جائیں گی. تو اس بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کا کیا ذاتی آپس میں تعلق ہے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا حق ایسے نااہل لوگوں کو دیا ہے جن کا ایچ ای سی میٹنگ کے ساتھ مطلب ان کا ایچ ای سی کے اندر جانا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کی یونیورسٹی. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ ایچ ای سی میٹنگ میں وہ لوگ بیٹھے تھے جن کی یونیورسٹیاں آن لائن ایگزام اناؤنس کر چکی ہیں, تو وہ کیسے بتائیں گے کہ جن کے آن کیمپس ہو رہے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہے, اور جو اسلام آباد جیسے شہر میں جو ایجنسیز ہیں جو کہ
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मातहत हैं, उनको ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए कि एक डॉजी किस्म का जो है डीसी और उसकी डॉजियस हरकतें हैं, उसको थोड़ा सा मॉनिटर किया जाए कि उसका मोटिव क्या था, उसने क्यों ये पुरअमन तलबा पे तशद्दुद किया, उसके बाद वो जमीयत के बंदों को अंदर भिजवा रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है कि वो खाम-खा में एक हमारी जमात या तहरीक इंसाफ के लिए कोई एक नया इशू क्रिएट करना चाह रहा है। तो ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक नज़र से ये भी देख रहा हूँ कि जब नमल के स्टूडेंट्स पे तशद्दुद किया गया, नेक्स्ट डे पीडीएम का जलसा था इस्लामाबाद में, तो क्या इसके पीछे ये मोटिव तो नहीं था कि स्टूडेंट्स को पुरअमन जो थे उनको भड़काया जाए, उनको मारा पीटा जाए, ताकि सुबह पीडीएम का जलसा हो रहा है तो उसको वो एक इशू क्रिएट हो जाए शहर में और लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो, लोग इकट्ठे हो सड़कों पे और पीडीएम के जलसे को कामयाब किया जाए। इसमें वजीर दाखिला को भी ये अपनी, क्योंकि एजेंसियां उनके मॉनिटर हैं, उनके अंडर हैं, उनको ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए डीसी की, कि ये इसके फोन रिकॉर्ड निकाल के देखने चाहिए, इसका राब्ता किन लोगों से था, कि कहीं ये पीडीएम के सपोर्ट कर रहा था, ये कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश तो नहीं थी। तो ये अरबाब इख्तियार को सोचने वाली बात है कि अगर एक इस्लामाबाद का डीसी जो कि इस तरह की हरकत कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है कि इस्माइल से भी कुछ बातें पूछ लें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब इस कैंपेन में सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज हुए हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हुए हैं। मैंने जितने भी वीसीज मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वीसी से बात की तो उनका जवाब बड़ा कोरा था। वो कहते थे मुझे आगे से कि रूडली मुझसे बात कर रहे थे कि जी टीचर्स को तो किसी सूरत भी प्रैक्टिकल की इजाजत नहीं, ऑनलाइन की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने उनको कहा कि क्यों नहीं दी जा सकती, जब आपने 6 महीने उनको ऑनलाइन पढ़ाया तो अब ऑनलाइन पेपर लें। तो वो कहते, और मैंने कहा जी मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत पता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका जो इम्तिहान है वो बड़ा डिफरेंट होता है। उनका तो वाइवा भी मेरे ख्याल में मरीजों के साथ होता है, और ये जब हालात ये हैं कि पूरा कोरोना फैला हुआ है और आपने एक तरफ हॉस्पिटल बंद किए हुए हैं, तो डॉक्टरों को आप कह रहे हैं कि आके 10 नंबरों के लिए वो बीमार पेशेंट्स के साथ अपना पूरा दिन गुजारें और सवालों के जवाब वहां पे खड़े होकर दें और उनको हाथ लगाएं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो आप उनको कोरोना के हवाले कर रहे हैं, वो तो हमारे फ्रंट लाइन है, और आगे ही पाकिस्तान में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो सारे जो बिल्कुल बिल्कुल शहजाद साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसी हवाले से जो है इस्माइल आलम खान जो है उनसे पूछते हैं, अयूब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जी इस्माइल, आप ज़रा अपनी इनपुट दीजिए। आपको जो है जो शहजाद साहब बता रहे हैं ये यकीनी तौर पर आप मेडिकल स्टूडेंट के तर्जुमानी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इस्माइल आलम खान है और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हुआ हूँ मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में। और मैं स्टूडेंट्स की एक नुमाइंदा तंजीम है मेडिकल स्टूडेंट अलायंस, उसका पैटर्न इन चीफ हूँ। सबसे पहले तो मैं शहजाद यूनुस साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी, और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई। इसके अलावा मैं 72 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स का इशू हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा किया। मैं आपसे थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। जैसा कि शहजाद साहब ने बताया कि मेडिकल स्टूडेंट्स को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है, तो मैं 2 टॉपिक पे आपसे आज बात करूंगा। सबसे पहले ये कि एमबीबीएस सीट्स में जो कमी की गई है, काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की कि ये प्रोग्राम में ये बात की जाए। एक जो मसला है वो है एमबीबीएस सीट्स की कमी। जैसा कि आपके इल्म में भी होगा कि इस साल पीएमसी ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया, और उस कंडक्ट करने के बाद इन्होंने जो सीट्स अरेंजमेंट्स की है उसमें इन्होंने काफी कमी की है। मैं आपके इल्म में लाऊंगा ये बात कि 2010 में तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे टेस्ट में, और उनके लिए 3400 मेडिकल सीट्स मुख्तस थी। और 2020 में 80,000 तलबा अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और उनके लिए सीट्स बढ़ाने के बजाय उल्टा उनमें कमी की गई है और सीट्स को 3100 किया गया है, जो कि पहले 3400 थी, अभी इनको 3100 किया गया है। मैं आपको इनमें ये बात भी लाऊंगा कि आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस दी है उसमें उन्होंने कहा है आबादी के तनासब से, अफराद के तनासब से, कि 1 डॉक्टर 1000 लोगों के मुताबिक होगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 2500 अफराद के लिए 1 डॉक्टर मुयस्सर है, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 65,000 डॉक्टरों की किल्लत है। और जैसा कि इस पेंडेमिक में ये चीज साबित हुई है कि हेल्थ बहुत क्रिटिकल, एक हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए।
کیونکہ ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس نے اس پینڈیمک میں ثابت کیا ہے. اور اسپیشلی ڈاکٹرز کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اپنے جان کے نذرانے دیے, اور انہوں نے ان کو نہ پی پی ایز انہوں نے پرووائڈ کی تھی, اس کے باوجود وہ ان مریضوں کا خیال رکھتے رہے. تو انہوں نے اس طرح سیٹس کو زیادہ کرنے کے بجائے کہ اور ڈاکٹر پیدا ہوں اور ڈاکٹر ہمارے پاس آئیں, انہوں نے الٹا سیٹس کو کم کر دیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اس پہ بھی میں آپ سے مختصر بات کروں گا. پاکستان میڈیکل کمیشن, اس سے پہلے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہوتا تھا, جیسا کہ 2019 میں انہوں نے پی ایم ڈی سی کو ڈیزالو کیا اور پاکستان میڈیکل کمیشن کو لایا. پھر اس پہ مسلسل ہوئے, پھر انہوں نے آخرکار 2020 میں ستمبر 2020 میں انہوں نے پی ایم سی کو جوائنٹ سیشن میں انہوں نے اس کو اپروو کیا اور پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا. پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہیلتھ کا جو سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا, ٹریننگ کا, اس کو بڑھائے. لیکن پی ایم سی نے اپنی نااہلی سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بالکل انکمپیٹنٹ ہے, وہ انہوں نے بالکل کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ اس ہیلتھ سسٹم کو چلا سکے. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کئی مرتبہ جو ایگزام تھا اس کو انہوں نے ڈیلے کیا, 2-3 مرتبہ انہوں نے ایگزام کو ڈیلے کیا. اسٹوڈنٹس ذہنی تناؤ کا شکار تھے, انہوں نے سلیبس کو آؤٹ آف سلیبس انہوں نے ایگزام لایا, اور پھر انہوں نے ریزلٹ میں بھی کافی آگے پیچھے کیا, ریزلٹ بھی 6-7 دن بعد آیا. پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ہر صوبے کے پاس ایک اختیار ہوتا تھا, جیسا کہ شہزاد صاحب نے بتایا بھی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل اٹانومی ہے اور صوبائی خود مختاری ہے, اور ہر صوبے کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرے. پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ہر صوبہ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا تھا, جیسا کہ کے پی کے میں ایک ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا تھا, اس کا نام ایٹا تھا, اور اس کو کے ایم یو کنڈکٹ کرتی تھی, اور وہ ٹیسٹ 2018 سے پہلے کنڈکٹ ہوتا تھا, اور اس میں کسی قسم کی اسٹوڈنٹس کو کمپلینٹ نہیں ہوتی تھی, اور ایک دن کے اندر اندر اس کا ریزلٹ بھی آ جاتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب پی ایم سی آیا, انہوں نے سلیبس کو بھی اس طرح نہیں کیا, انہوں نے آؤٹ آف سلیبس کوسچنز بھی لائے, انہوں نے ایڈمیشن کا جو کرائٹیریا تھا اس میں بھی انہوں نے آگے پیچھے کیا, اور ریزلٹ میں بھی انہوں نے کافی اسٹوڈنٹس کو ریزرویشنز ہے, ریزلٹس بھی انہوں نے غلط لائے, اور ابھی جو کرائٹیریا انہوں نے متعارف کرایا وہ بھی بالکل غلط ہے. اور کل انہوں نے اس طرح کیا کہ پرائیویٹ کالجز کی ایک لسٹ انہوں نے اپلوڈ کی, اور تھوڑی دیر بعد اس کو انہوں نے اپنی فیس بک سے ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ پی ایم سی کی نااہلی ہے. تو ہم آپ کے چینل سے اور آپ کے پلیٹ فارم سے اور شہزاد صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کی یہ بات جو ہے, جو حق رکھتے ہیں, جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی یہ بات آگے متعلقہ حکام تک پہنچائے, جتنے بھی حکومتی عہدیدار ہیں ان تک پہنچائے, اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ خود ڈاکٹر ہیں ان تک یہ بات پہنچائے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کا ازالہ کیا جائے. دوسری بات میں آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل اسماعیل صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. اسماعیل بھائی آپ اسد صاحب کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی آپ کو سن رہا ہوں اسماعیل صاحب, آپ کو سن رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے آواز نہیں آ رہی. علی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہے, تو اس کے ذرا ڈیٹیل بتائیں, اور اس ریٹ میں کیا اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے اس کی ڈیٹ کب ہے, تو کیا باقی یونیورسٹیوں پہ بھی یہ امپلیمنٹ ہوگا فیصلہ, اور اس میں کیا چانسز ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. سر بالکل, ذاتی طور پہ میں نے اور میرے ایک دوست ہے شہریار عباسی, وہ بھی نمل کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم دونوں نے ہائی کورٹ میں یہ کیس دائر کرایا ہے نمل یونیورسٹی کے خلاف کہ نمل یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیں آن لائن کلاسز دینے کے بعد آن کیمپس ایگزام کیسے لے رہی ہے, یہ ان کو روکا جائے. اور اس پہ ہماری جو سالڈ پروفز ہیں ہمارے پاس, اس میں یہ چیز ایک میں میڈیا کے توسل سے بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ ہم سے نمل یونیورسٹی مینجمنٹ نے فیس کی مد میں ایل ایم ایس جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت آپ آن لائن ایگزام کنڈکٹ کراتے ہیں, اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم سے پر اسٹوڈنٹ 1000 روپیز چارج کیے گئے ہیں 2 سیمسٹرز کے لیے. یعنی کہ اگر آپ اس پیسے کو کیلکولیٹ کریں تو اس ٹائم نمل یونیورسٹی صرف اسلام آباد کیمپس کے اندر 14,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور اگر ان 14,000 اسٹوڈنٹس پر اسٹوڈنٹ 2,000 روپیہ پے کر رہا ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم اپڈیٹ کرنے کا, تو یہ 2,80,00,000 کی اماؤنٹ بنتی ہے.
تو سب سے پہلا سوال تو ہم نے ان سے یہ کیا ہے کہ یہ پیسے کدھر گئے ہیں. آپ کس بہاف پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس LMS سسٹم اپڈیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد جو خالی اسلام آباد کیمپس سے 74 کروڑ روپیز فیس کی مد میں نمل یونیورسٹی کو ملی ہے, آن کیمپس نہ تو کوئی بچہ آیا ہے, نہ آپ کی الیکٹریسٹی یوز ہوئی ہے, نہ باقی جو ہے وہ چیزیں یوز ہوئی ہیں, تو وہ پیسہ کدھر گیا ہے. اور اس کے بعد نمل یونیورسٹی کا سب سے بڑا ایک اور ایشو یہ بھی بن جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے آن کیمپس ایگزام دینے سے 2 ہفتے پہلے آن لائن کی ڈیٹ شیٹ ایشو کی تھی. تو جب آپ نے آن لائن کی ڈیٹ شیٹ ایشو کی تھی تو آیا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم تھا نا, تبھی آپ نے ڈیٹ شیٹ ایشو کی تھی. تو اب آپ یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے, اور آپ نے فیسز بھی بچوں سے لی ہوئی ہیں, آن کیمپس آیا بھی کوئی نہیں ہے. تو جو ہم نے کیس کیا ہے وہ ہم نے ان چیزوں کے ساتھ بڑے پروفز کے ساتھ ہم نے یہ کیس کیا ہے, اور ہماری پوری اس کے اوپر پریپریشن تھی, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہیئرنگ ہے اس کے اوپر وہ اس ویڈنسڈے کو ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ایک سوال جو آپ نے کیا کہ یہ جو اپنا میرا کیس ہے یہ سب یونیورسٹیز کے لیے ہے یا نمل کے لیے ہے, تو اس پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں بذات خود نمل کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں ہائی کورٹ یا کسی بھی کورٹ میں کسی دوسری یونیورسٹی کا کیس لے کر نہیں جا سکتا, جو کہ ایک بڑی لاجیکل بات ہے کہ میں کورٹ میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایرڈ یونیورسٹی جو ہے وہ آن کیمپس ایگزام لے رہی ہے تو میرا کیس تو ریجیکٹ ہو جائے گا, میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں ایرڈ کا. اس حوالے سے میرے جو وکیل ہیں عمار صدی صاحب, انہوں نے جو ہے وہ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نہ تو ہم سے کوئی فیس لی ہے, 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا, اور انہوں نے اس کے حوالے سے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز آن کیمپس ایگزام دے رہی ہیں, اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں, وہ فری آف کاسٹ ان کا کیس بھی لینے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے بھی ہم نے رابطے شروع کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آئے اور ہائی کورٹ میں کیس کرے, ہم فری آف کاسٹ جو ہے میرے وکیل ان کا کیس لیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کا کیس چل رہا ہے تو باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں درخواست دے کے ایڈ ہو سکتے ہیں یونیورسٹیز کے؟ سر یہ کیونکہ لا کی سچویشن ہے تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو میرا اسپیسیفک کیس ہے کیونکہ وہ اب دائر ہو گیا ہے اور اس میں نے جو ہے وہ کیس فائل کیا نمل کے خلاف, تو اب جس اسٹوڈنٹ نے آنا ہے وہ اپنی یونیورسٹی کا پراپر ڈیٹا لائے گا. اب دیکھیں کوئی بھی اسٹوڈنٹ صرف یہ کہہ کر ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر نہیں کرا سکتا کہ آن لائن کلاسز لی ہیں تو آن کیمپس ایگزام نہیں دینے, کیونکہ ہائی کورٹ کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس سالڈ پروفز ہونے چاہیے. پھر آپ کورٹ سے کیا طلب کر رہے ہیں, مطلب آپ ریلیف چاہتے ہیں, اسٹے چاہتے ہیں, وہ بہت ساری لا اینڈ آرڈر کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وکیل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ میں ابھی تک یہ کنفیوز ہوں کہ جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس نے اگر آن لائن کے پیسے لے لیے ہیں جو کہ آپ نے بتایا 2.80 کروڑ روپیہ, تو وہ اچانک آن کیمپس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی مالی فائدہ ہے ان کو؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ انہوں نے فیس تو لے لی ہے, تو پھر یہ آن کیمپس کو وہ اتنا بڑا ایشو کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر میرا پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ مزید پیسے لینا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ایگزام میں طلبہ فیل ہوں, کیونکہ ان کو سچویشن پہلے ہی پتا ہے کہ بچوں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. ہم نے آن لائن کوالٹی آف ایجوکیشن دی نہیں ہے, آن لائن ہمیں پڑھایا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کیا. اگر ہمیں آن لائن کوالٹی آف ایجوکیشن دے دیتے تو ہم نے ساری زندگی آن کیمپس ایگزام دیے ہیں, آج آخر آ کے ہمیں ایسا کیا مسئلہ آ گیا ہے, ہم دے دیتے آن کیمپس ایگزام. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مزید اسٹوڈنٹس فیل ہوں, لوگوں کی سپلیاں آئیں اور یہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اور پیسے لیں. اور اس کے بعد جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو نہ یہ ہماری بات سنتے ہیں, نہ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ دیتے ہیں. اب آپ کو میں یہ ذاتی طور پہ میڈیا پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریکٹر نمل نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کرائی تمام یونیورسٹی کے سی آرز اور جی آرز کی. اس میں بڑے لاجیکل اور ویلڈ پوائنٹس کے ساتھ اسٹوڈنٹ تیاری کے ساتھ گئے کہ ہم اپنے ریکٹر صاحب سے بات کریں گے, لیکن حالانکہ اس کے اگینسٹ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, کہ ریکٹر نمل اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلمان خان کا ڈائلاگ بلوانے پہ مجبور نہ کرو کہ ایک بار میں نے فیصلہ کر لیا تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ریکٹر نمل جن کے انڈر 50,000 اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا ایک ایسا رویہ یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی بھی لیول پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور پھر جس طرح وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے کمٹمنٹ کر لی, تو کمٹمنٹ تو انہوں نے آن لائن ایگزام کی بھی کی ہوئی تھی. 4 بار ڈیٹ شیٹ چینج کی ہے, 4 دفعہ ڈیٹ شیٹ چینج کر چکی ہے یونیورسٹی. تو آیا ہم طلبہ نہ روبوٹ ہے, نہ ہم کوئی مذاق ہے کہ آپ ہمارے اندر کوئی چیز فکس کر دیں تو پھر ہم اس کے مطابق پروگرامڈ ہو جائیں گے. ہم بھی انسان ہیں, ہماری بھی خواہشات ہیں, ہماری بھی ضروریات ہیں, ان کا بھی خیال رکھا جائے. چلیں اب اسماعیل کی طرف چلتے ہیں. اسماعیل یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کوئی اپنے جو وی سیز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کوئی میٹنگ کی ہے؟ جیسے کہ یہ علی نے اپنے یونیورسٹی سے میٹنگ کی اور ان کو کوئی رسپانس نہیں آیا.
اسماعیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کچھ یونیورسٹیوں سے میٹنگ کی ہے اور ان کو اپنے تحفظات بتائے، ان کا کیا آگے سے جواب تھا؟ اسماعیل میرا سوال آپ کو جی سر، میں سر آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ ہم نے ہر پلیٹ فارم یوز کیا. ہم نے سب سے پہلے سر جس طرح بتایا بھائی نے، میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ایشو سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کہ سر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سب کا 16واں اور 17واں ماہ شروع ہے. ایک سیشن تو ہمارا گزر چکا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ MBBS کا 12 مہینوں کے اندر اندر اس کا ایگزام ہو جاتے ہیں. ہمارا اینول ایئر سسٹم ہوتا ہے. ابھی ہمارا 18 منتھ چل رہا ہے لیکن ابھی تک ہمارے ایگزام نہیں کنڈکٹ ہوئے. اس کے بعد ہمارا ایگزام کنڈکٹ ہوگا، پھر ہمارے 2 ماہ بعد ریزلٹ آتا ہے. تقریباً ہمارا 1 سال تو ضائع ہو چکا ہے، ابھی دوسرا سال بھی ضائع ہونے والا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے تقریباً ہم اکتوبر میں VC صاحب کے ساتھ ملے. ہم اسٹوڈنٹس نمائندہ تنظیم گئی، ہم ان کے ساتھ ملے. ہم نے اسٹوڈنٹس کی جو ریزرویشنز تھی ہم نے ان کو بتائی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم سے آن لائن ایگزام کنڈکٹ کروایا جائے. اکتوبر میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت کورونا کی فرسٹ پیک کم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے تو آپ لوگ فزیکل ایگزام دے دیں. زبردستی ہم پہ مسلط کر دیا. پھر اس طرح ہوا کہ سیکنڈ ویو جب شروع ہوئی تو ڈیٹ شیٹس کو انہوں نے کینسل کر دیا. جس طرح شفقت بھائی نے بتایا اس طرح میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بھی ہماری اسپیشلی KBK کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ڈیٹ شیٹ 5 مرتبہ سر چینج ہوئی ہے. ہمارے ایگزام نارملی اکتوبر یا سپٹمبر میں ہوتے ہیں، ابھی ہمارے مارچ میں ایگزام چلے گئے ہیں اور رزلٹ ہمارا اپریل مئی تک آئے گا تو ہمارا دوسرا سیشن بھی ضائع ہو جائے گا. ہم VC صاحب کے ساتھ ملے. VC صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ یہ میرے اختیارات میں نہیں ہے، آپ لوگ آگے بات کریں. اس سلسلے میں پھر ہم نے ہیلتھ منسٹر صاحب سے ملے. ہیلتھ منسٹر صاحب کے ساتھ ہم پرسنلی 3-4 مرتبہ ملے. ہر مرتبہ ہیلتھ منسٹر صاحب ہم سے ایک اپلیکیشن لیتے، اس پہ ہمیں وہ یقین دہانی کراتے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے جائز مطالبات مانیں گے، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ بات کو خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کا کوئی رسپانس نہیں ہوتا. پھر وہ ہمیں کہتے کہ میں NCOC سے ڈسکس کروں گا یہ بات. پھر بات NCOC سے جب ڈسکس ہوئی تو NCOC نے یہ بتایا کہ ہر یونیورسٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے ایگزام کنڈکٹ کر سکے. تو VC صاحب نے پھر بھی ہماری بات نہ مانی. ہم نے ان کے ساتھ دوبارہ ملاقات کی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمارا آن لائن کلاسز آپ نے کنڈکٹ کروائی ہیں تو ہم سے آن لائن ایگزام لیا جائے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 15 مارچ کو جب ملک میں لاک ڈاؤن ڈکلیئر ہوا تو صرف 15 دن تک چھٹیاں دی گئی. تو سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 15 دن بعد یہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا. وہ بات نہیں ہو سکی. تو جون تک نہ انہوں نے کوئی آن لائن سسٹم متعارف کروایا اور نہ کوئی فزیکل کلاسز تھی. جون میں انہوں نے آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرنی سٹارٹ کی. اس پہ بھی کچھ سٹوڈنٹس کو جو پیریفری میں بھی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ فاٹا کے کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ادھر گلگت بلتستان کے ہوتے ہیں، کشمیر کے ہوتے ہیں، ان کو ریزرویشنز تھی کہ آپ ہم سے آن لائن کلاسز نہ لیں کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن انہوں نے زبردستی ہم پہ آن لائن کلاسز مسلط کی. انہوں نے مجبور کیا کہ آپ نے لازمی کلاسز لینی ہے. مجبوراً ان سٹوڈنٹس نے رخ کیا، ادھر آئے ایسے علاقوں میں جہاں نیٹ کی فیسلٹیز تھی اور ان کو بہت زیادہ فائنینشیل ریسٹرکشنز تھی. ان کو فائنینشیل اس طرح ان کے کورونا میں ان کے مالی حالات بھی اس طرح نہیں تھے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے. یہاں پرائیویٹ ہاسٹلز میں 10-10 ہزار روپے ان سے ہاسٹل کی ماہانہ کرایہ لیا جا رہا تھا. پھر ہم نے ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹلز کھول دیں تاکہ وہ ہاسٹلز میں یہ آن لائن کلاسز لے سکے. لیکن انہوں نے ہماری وہ بات بھی نہیں مانی اور انہوں نے ہاسٹلز بھی نہیں کھولے، جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کافی ان کو کسی نے آن لائن کلاسز، بہت کم سٹوڈنٹس نے آن لائن کلاسز لی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک سٹوڈنٹ جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، چلے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسز لی ہیں، اگر جنہوں نے آن لائن کلاسز نہیں لی وہ کس طرح ایگزام دیں گے؟ پھر ہم نے ان کو بولا کہ آپ نے اگر آن لائن کلاسز لی ہیں، آپ نے ہمیں صرف تھیوریٹیکل پڑھایا ہے، تو آپ پھر ہم سے کلینیکل کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز مجھے ہاسپٹل میں دکھائی نہیں گئی، ایک چیز مجھے سکھائی نہیں گئی، میرا پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا، کل آپ مجھے اس میں ایگزامینیشن مجھ سے اس میں کیوں لے رہے ہیں؟ لازمی بات ہے، یہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ اگر کل اسٹوڈنٹس ایسا ایگزام میں اپیئر ہوں گے تو وہ فیل ہوں گے. فیل ہونے کا یہ نقصان ہوگا کہ یہ ان کو فائدہ ملے گا، دوبارہ اسٹوڈنٹ سے باری باری فیسیں لی جائیں گی، ان کے قیمتی سال ضائع کیے جائیں گے.
تو ہماری یہ ریکویسٹ تھی کہ ہم سے آن لائن ایگزام لیا جائے اور آن لائن ایگزام بھی صرف ہم سے تھیوری میں لیا جائے. جو ہمیں پڑھایا گیا, جو ہمیں ڈیلیور کیا گیا, وہ اس طریقے سے جس طرح علی بھائی نے بتایا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہت ڈسٹرب ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے ہمارے ٹیچرز ایسے تھے جن کو سافٹ ویئر چلانا نہیں آتا تھا, جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس طرح وائٹ بورڈ یوز کرنا ہے, کس طرح لیکچر دینا ہے. کبھی وہ آف ہو جاتے, کبھی اسٹوڈنٹس کے انٹرنیٹ میں کنیکٹیوٹی میں پرابلم آتی, تو کافی مسئلے تھے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اس طریقے سے آن لائن کلاسز نہیں لے سکے. اور وارڈز اور کلینکل ورک تو بالکل نہیں ہو سکا. تو اسٹوڈنٹس, اس لیے بہت سے اسٹوڈنٹس ذہنی تناؤ کا شکار ہیں کہ کل اگر ہم ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں, ہم سے ایگزام لیا جاتا ہے, تو اگر کلینکل ایگزام ہم سے لیا جاتا ہے تو ہم کس طرح پاس کریں گے؟ وہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ ہم اس میں فیل ہو جائیں گے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سی پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, جس طرح کہ سندھ میں یونیورسٹی ہوگی, ڈو یونیورسٹی, لمز ہوگی, انہوں نے میڈیکل اور انہوں نے آن لائن ایگزام کنڈکٹ کروایا ہے. لیکن یہاں کے ایم یو ہو گیا اور یو ایچ ایس ہو گیا, جو کہ اپنی انکمپیٹنسی دکھا رہی ہے, جو کہ اسٹوڈنٹس کو بار بار سٹریس میں گزار رہی ہیں. یہ اس چیز کا احساس ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جن کے فیملی میں میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی کے پی کے میں ہم 3 بچوں کو کھو چکے ہیں, جو کہ کچھ اسٹوڈنٹس ڈپریشن کی وجہ سے, کچھ کورونا کی وجہ سے, ہم کافی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کھو چکے ہیں, اور ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے کوئی اور بہن یا بھائی ہم سے بچھڑے. تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے, بار بار ہم اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ ہم سے آن لائن ایگزام لے, اور ہمارے قیمتی وقت بھی بچے گا, ہماری قیمتی جانیں بھی بچیں گی. ایک پیپر کے لیے یا ایک ایسی چیز کے لیے کیوں ہم اپنی جان خطرے میں ڈالیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیٹ ایشوز ہے پیریفریز میں یا فاٹا کے علاقوں میں. تو اس چیز کا احساس ان کو اس وقت کیوں نہیں ہوا جب یہ آن لائن کلاسز ہم سے لے رہے تھے؟ اور آن لائن کلاسز کا آپ کو پتا ہوگا کہ دورانیہ 3 ماہ 4 ماہ پہ مشتمل تھا, جبکہ آن لائن ایگزام کا بمشکل 3-4 دن ہمارا آن لائن ایگزام ہوگا, اور وہ لوگ جن کے پاس نیٹ فیسلٹیز نہیں ہے وہ ہاسٹل میں آ کے ایگزام دے سکتے ہیں. اور یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ پیریفری میں نیٹ کا مسئلہ ہے. یا دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایم یو کے پاس ویل اسٹیبلش آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, اور ان کے پاس ہر کالج میں ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جدھر ان کے پاس ٹیکنیکل سٹاف ہوتی ہے کہ یہ آن لائن ایگزام کنڈکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. ابھی مجھے پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں, لیکن یہ اسٹوڈنٹس کو ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو سٹریس دیا جائے, ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ڈپریشن میں جائے, سوسائڈ کرے, اپنی فیملی والوں کو پریشان کرے. تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ اسٹوڈنٹس کے جو مطالبات ہیں ان کو فل فور حل کیا جائے, ورنہ اسٹوڈنٹس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, اور مجبوری میں آ جائیں گے, کیونکہ جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ ہمیں کہیں گے کہ آپ کورونا سے میں آپ کو سر ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ صرف کورونا کی وجہ سے نہیں کہ وہ ایگزام نہیں دے رہے فزیکل, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آن لائن ایجوکیشن دی گئی ہے, ہمیں اس طرح ڈیلیور نہیں کیا گیا کہ جس طرح فزیکلی ڈیلیور ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ہمارا کلینکل ورک نہیں ہوا, ہمارے وارڈز نہیں ہوئے, ہمارے پریکٹیکل نہیں ہوئے, تو پھر ہم سے یہ اس چیز میں کیوں ایگزام لیتے ہیں؟ جبکہ ایک چیز مجھے بالکل دکھائی نہیں گئی, تو اس میں کل جب آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ اسماعیل صاحب آ گیا ہے, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. شہزاد صاحب, آپ نے دونوں اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ترجمانی بھی کی ہے, اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ بیان بھی دیا ہے کہ اگر ان کو آن لائن جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے تو آن لائن ایگزام جو ہے وہ اس میں لینے میں کیا مذائقہ ہے. تو آپ ذرا اس کو سر وائنڈ اپ کیجئے, کلوزنگ ریمارکس دیجئے کہ آپ کیا جو ہے وہ ان کا ایشو جی سالو ہوتا ہوا دیکھ سک رہے. سر میں 1-2 پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں سر, 1-2 منٹ دے دیں مجھے. ایک چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ پاکستان میں فارن میڈیکل گریجویٹس جو ہیں سر, ان سے جو باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں ان سے آن لائن کلاسز دی ان کو دی گئی ہیں, اور ان سے آن لائن ایگزام لیا گیا ہے, اور ان سے آن لائن ایگزام اگر لے سکتے ہیں میڈیکل گریجویٹ سے, تو پاکستان میں جو میڈیکل گریجویٹس ہیں ان سے کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس سے یہ ہوگا کہ فارن میڈیکل گریجویٹس کا جو ڈیوریشن ہوگا ایم بی بی ایس کا وہ 5 سال میں ہوگا, ہمارے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہو گئے ان کا 6 سال میں. دوسری بات یہ ہے کہ کل سر میں انٹرویو ایک دیکھ رہا تھا جاوید صاحب کو, یو ایچ ایس کے جو ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ فزیکل ایگزام ہوگا, جو اسٹوڈنٹس نہیں دے سکتے ان کے لیے
यूनिट्स होगी जहां उसने PPE पहना होगा और जो उनमें इन्विजिलेटर्स वगैरह होंगे, एग्जामिनर्स होंगे, उन्होंने भी पहने होंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि एक डॉक्टर साहब से मैं इसकी सब बात सुन रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आदमी को या एक शख्स को मामूली सा भी हेडेक हो तो वो किस तरह का एग्जाम दे सकते हैं? और फिर कोरोना के जब इलामात होते हैं उसमें इंसान को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसकी जिंदगी जाने का खतरा होता है, उसकी एनर्जी इतनी डाउन होती है, तो वो किस तरह एग्जाम देगा? तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और मुझे अफसोस इस बात पे भी होता है कि हमारे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ उल्वी खुद एक मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं। हमारे जो मामले हुसूसी वज़ीर आज़म के लिए हेल्थ के डॉक्टर फैसल सुल्तान वो खुद डॉक्टर है, लेकिन ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जब ये पॉलिसीज बनाते हैं तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते और उनको सफर करा रहे हैं और उनको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस चीज में मजबूर न किया जाए कि हम सड़कों पे आए और फिर सड़कों पे जब हम आएंगे तो उससे स्टूडेंट्स को भी नुकसान पहुंचेगा, फिर हम किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारा एक ही मुतालबा है कि हमसे जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, और अगर ऑनलाइन एग्जाम ये नहीं ले सकते तो फिर इनके लिए ऐसे अल्टरनेटिव्स लाने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए कि या तो ये पासिंग मार्क्स कम करें, ग्रेस मार्क्स ज्यादा करें और सिर्फ फिजिकल एग्जाम ले, थ्योरी में ले, किसी किस्म का वाइवा और वर्ड हमसे ना लिया जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, शहजाद साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी ये बात हुकूमती अहदेदारान तक पहुंचाए और आगे ये बात मेंशन करें। शुक्रिया जी शहजाद साहब। देखिए, मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में एक रवैया है कि शायद ये बच्चे जो हैं ये कहते हैं कि हमें अगली क्लास में भेज दो और हमें पेपर नहीं देने, तो इनको ये पता होना चाहिए। मैं पाकिस्तान की अवाम को बताना चाहता हूँ कि यूरोप में जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसका मयार तालीम यूरोप में नंबर 1 पे है। जर्मन यूनिवर्सिटियाँ टॉप ऑफ द रेंज हैं। जर्मनी में मैं पिछले हफ्ते जर्मनी में था, मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा क्योंकि ये इशू चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जर्मन चांसलर ने अपने मुल्क के सारे बच्चों की क्लासेस उनको प्रमोट कर दिया इस साल। उन्होंने कहा कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि उनको ये पता था कि वो एजुकेशन का वो लेवल नहीं है और बच्चों को वो ऑन कैंपस और ऑनलाइन में उलझाने के बजाय उन्होंने एक साल जो है वो उनको प्रमोट किया बगैर किसी इम्तिहान के। तो हमारे बच्चे तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा इम्तिहान लो लेकिन ऑनलाइन लो, तो इसमें कौन सी ऐसी कबाहत है, कौन सा ऐसा मसला है? यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से एक सजेशन है इन सब नलायकों को जो पाकिस्तान में नलायक भर्ती किए हुए हैं, HEC में भी नलायक बैठे हुए हैं और ये तमाम VC जो हैं ये भी बड़े नलायक हैं, कि ये एक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाते कि एक नोटिफिकेशन करें कि जो लोग जो हैं बच्चे ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं वो ऑनलाइन दे दें और जो बच्चे ऑन कैंपस आके देना चाहते हैं वो ऑन कैंपस दे दें, मसला ही खत्म हो जाएगा। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, 5 मिनट का नोटिफिकेशन है जिसके लिए आपने 10 दिन से 15 दिन से अपने बच्चों को कोरोना जैसी वबा में सड़कों पे धक्के खिला रहे हैं, उनको पुलिस से मार पड़वा रहे हैं और शाहरुख खान के जाली डायलॉग बोल रहे हैं और सलमान खान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपने क्या मजाक बनाया हुआ है अपनी कौम के साथ? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारी कौम का मुस्तकबिल है। हमें पूरी कौम को ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को क्या मुल्क दे रहे हैं, ये किस तरह का मुआशरा है। फिर ये बच्चे क्यों ना अपना मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। जब उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर ये फ्लाइट जो होगी, ये यहाँ से जो ट्रेन है हमारा, ये चला जाएगा यहाँ से। तो फिर ये जो बुढ़े हैं जो 80 साल के जाली चाइना के सलमान खान जो बने हुए हैं, फिर यही रह जाएंगे इस मुल्क में। सर मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज में एक और बहुत मतलब ये खतरनाक खेल खेला जाता है, उसमें मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ और आपके न्यूज चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे साथ हो ये रहा है कि यूनिवर्सिटी के बाहर जब प्रोटेस्ट होता है, जिस तरह के आज बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हम खुद भी उनके साथ वहां पे खड़े हुए क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम सब एक हैं। स्टूडेंट्स कोई भी हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हो, हैं तो वो स्टूडेंट्स हैं, हम सब का मसला भी एक है। तो हम इज़हारे यकजहती के लिए आज बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो वहां पे एक बड़ी अजीब सी बात ये सामने आई कि बहरिया यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर मतलब या जो उनके तर्जुमान थे, HODs वगैरह, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इस बात पे इख्तियार नहीं रखती, ये फैसला HEC ने करना है। और जब हम HEC के पास जाते हैं तो HEC चेयरमैन की एक वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटियां खुद मुख्तार हैं। तो हमें ये भी कंफ्यूजन कराई जाती है, हमें मतलब ना घुमाया फिरा के हमारा टाइम जाया किया जाता है। हम यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं HEC के पास जाओ, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। HEC चेयरमैन के पास जाते हैं जो लोग, उनको HEC चेयरमैन कहते हैं कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी खुद मुख्तार है आपकी। तो हम नंबर वाले तो तंग आके हाई कोर्ट में चले गए। तो अब आप ये बता दें कि बाइख्तियार आखिर कौन है? फीसिस हम यूनिवर्सिटियों को दे रहे हैं या HEC को दे रहे हैं? फीस हम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं तो हमने मुतालबा भी यूनिवर्सिटी से ही करना है
اور اگر یونیورسٹی با اختیار نہیں ہے اور HEC کہتے ہیں کہ ہم بھی با اختیار نہیں ہیں، تو پھر با اختیار یہاں پہ آخر کون ہے؟ پھر میں سوال اٹھانا چاہوں گا حکومت پاکستان سے کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ سڑکوں پر آئیں اور دوبارہ جو ہے وہ مشتعل ہوں اور حالات خراب کریں؟ آپ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پروٹیسٹ کی کال دیں۔ HEC کا فیصلہ کل متوقع ہے، اگر وہ ہمارے حق میں نہیں آتا تو پھر بہت بڑا پروٹیسٹ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس پہ پھر آپ اسٹوڈنٹس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں باہر آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ ابھی تک ہمیں کسی نہ پرائم منسٹر نے، نہ پریزیڈنٹ نے، نہ کسی MNA نے، کسی نے ہمیں اپروچ نہیں کیا، کسی حکومتی سطح پہ ہماری آواز نہیں اٹھائی جا رہی، الٹا ہمیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ہمیں جیلوں میں لے کے جایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آخر اس پاکستان کے مستقبل جو طالب علم ہے ان کا مستقبل کون دیکھے گا؟ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ علی شفقت آ گیا ہے، اسماعیل عالم خان آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے، اور انالیسس جو ہے وہ اینڈ کے اوپر جو ہے وہ شہزاد یونس صاحب نے دے دیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ جو ہمارے MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے بات کی، علی بھائی نے اپنے جو ہے نمل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ کو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے بات کی۔ ان کی بات بھی ویلڈ ہے کہ اگر ہم پیسے یونیورسٹی کو دے رہے ہیں تو HEC کو جو ہے وہ کبھی ہمیں HEC جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف بھیج رہا ہے کہ جی یونیورسٹی خود مختار ہے اور وہ اپنے فیصلے آپ لے گی، اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا ریکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی HEC کا فیصلہ ہے۔ تو بچے جو ہے اس میں کنفیوژن ہے۔ سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے جن کو آپ ذلیل و خوار کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ آپ کی جو ہے وہ آنے والی نسلیں ہیں، آپ کا اپنا مستقبل ہے، اور سوالیہ نشان اٹھتا ہے موجودہ حکومت کے اوپر جو یہ کہتی ہے کہ یہ جوانوں کا جو ہے یہ جوانوں کی تحریک ہے، تحریک پاکستان جو ہے وہ جوانوں کی پارٹی ہے۔ تو یہ سوالیہ نشان اس کے اوپر بھی اٹھتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔